आदाब नाजरीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासिलाती तालीम के आज के सबक में आपका खैर मक़दम है। आज का सबक डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़म के तलबा के लिए है। आज के इस सबक में हम जिस मौजू पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको मौजू का तारुफ़ पेश करता हूँ, तर्जुमे का तारुफ़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। तर्जुमे के तारुफ़ इस सबक पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है शोबे मुतालियात तर्जुमा के असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब डॉक्टर जुनैद ज़ाकिर साहब को। जुनैद ज़ाकिर साहब, हम आपका स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं। आज के इस सबक का जो वीडियो लेसन है, इसका हम आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो तारुफ़ी जो सवालात हैं वो सवालात हों। तो सबसे पहला सवाल यही कि भाई तर्जुमे की तारीफ़ के हवाले से आप बताइएगा। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ये है कि किसी एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मफ़हूम की मुंतक़ली का नाम तर्जुमा है जी। अब यहाँ सिर्फ़ हम मफ़हूम से मुराद क्या लेते हैं, उसमें कुछ जुज़ियात भी शामिल हैं। सिर्फ़ मफ़हूम ही नहीं बल्कि उस असल ज़बान में जो एक क़ारी को मतन पढ़ने के बाद जो समझता है, तर्जुमा करने के बाद दूसरी ज़बान में भी जो असल ज़बान में समझ रहा है, उसी तरह दूसरी ज़बान में भी तर्जुमा करदा मतन को पढ़कर क़ारी वही मतलब निकाले जो असल ज़बान में निकाल रहा है। और फिर तर्जुमे की एक दो इस्तिलाहें भी हैं जो हम उसके सहारे से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो और भी आसानी होगी। तर्जुमे में ये होता है कि जिस ज़बान से हम तर्जुमा कर रहे हैं उसको असल ज़बान सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। असल ज़बान सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। और जिस ज़बान में हम तर्जुमा कर रहे हैं उसको टारगेट लैंग्वेज या हदफी ज़बान कहते हैं। तो जब हम इन दो इस्तिलाहात के इस्तेमाल से तर्जुमे की तारीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे तो और भी आसानी होगी। अब यहाँ असल ज़बान के मफ़हूम के साथ उसलूब, मफ़हूम के साथ पूरी फ़ज़ा, मफ़हूम के साथ उस मतन में मौजूद वो तमाम मानवी हकीकतें, वो सारी फ़ज़ा हदफी ज़बान में मुंतक़िल होना, यही तर्जुमा कहलाता है। तलबा की सहूलत के लिए मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सहाफ़त में जो तर्जुमे का मज़मून शामिल किया गया है, इस ताल्लुक़ से कुछ बतला दीजिए आप। सहाफ़त में तर्जुमे का मज़मून लाजिम व मलज़ूम है, बल्कि मैं एक महवरे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि तर्जुमा और सहाफ़त चोली दामन का साथ है। यानी एक दूसरे के बग़ैर सहाफ़त मुमकिन नहीं, तर्जुमे के बग़ैर सहाफ़त मुमकिन नहीं। जितनी भी इत्तलाआत आती हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, वो या तो किसी बैनुल अक़वामी ज़बान में होती हैं या फिर किसी इलाक़ाई ज़बान में भी हो सकती हैं। तो अखबार कई ज़बानों में चलता है, एक सिर्फ़ अंग्रेज़ी में ही नहीं बल्कि कई ज़बानों में। और अखबार के साथ साथ रेडियो, टेलीविज़न में भी सारे मीडिया से मुराद अब यहाँ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इसमें दोनों भी शामिल है। हर दो जगह तर्जुमे की ज़रूरत होती है। जो भी इत्तलात हमें मिलते हैं वो मुख्तलिफ़ ज़बानों से हम अक्स करते हैं। और किसी अखबार में इतनी, शायद बड़े अंग्रेज़ी अखबारात को छोड़कर, इतनी जो है फाइनेंशियल उनके पास इस्तिताअत नहीं है कि हर ज़बान और हर इलाक़े के अंदर अपनी ज़बान का नामा निगार रख सके। इसलिए होता ये है कि जो एजेंसियों से न्यूज़ आती है अंग्रेज़ी में आती है। तो मैं उर्दू के हवाले से ही बात करूँगा कि जब अंग्रेज़ी से टेली प्रिंटर पे या किसी और ज़रिए से, आजकल तो खैर इंटरनेट हो गया है, जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी न्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं हम, वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। तो अब ज़रूरी है कि उस न्यूज़ को एक उर्दू अखबार के लिए ज़रूरी है कि वो उर्दू में तर्जुमा करे। अखबार भी हो सकता है, उर्दू का टेलीविज़न चैनल भी हो सकता है, अखबार भी हो सकता है। कि आपने तर्जुमे की तारीफ़ बता दी और वो रिश्ता भी बता दिया है कि सहाफ़त से तर्जुमे का क्या है। अब जो सवाल है वो सवाल ये है कि तर्जुमे की अक़साम के हवाले से बताइए, क्या तर्जुमा सिर्फ सहाफ़ती तर्जुमा होता है या और भी इसकी अक़साम है? तर्जुमे की जो बुनियादी अक़साम है वो 3 हैं, लेकिन ये कोई हतमी चीज़ नहीं है कि ये 3 ही है। उसमें एक बामाहवरा या तख्लीक़ी तर्जुमा भी बाज़ लोग कहते हैं उसको, या फिर आज़ाद तर्जुमा और फिर लफ्ज़ी तर्जुमा। ये 3 बड़ी किस्में हैं। उसके बाद इसकी कई ज़ैली किस्में भी तर्जुमे की हैं, जैसे इल्मी तर्जुमा, सहाफ़ती तर्जुमा या मजहबी तर्जुमा। और तख्लीक़ी तर्जुमे में तो वो सब चीज़ें
شامل ہیں، افسانہ، شاعری وغیرہ جتنی بھی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں اس کو ترجمہ کرنے کو تخلیقی ترجمہ کہتے ہیں۔ تو پھر ہر قسم کی تشریح یہ ہے کہ جیسے کہ اب آپ آزاد ترجمے کو لے لیجیے۔ آزاد ترجمہ جو بطور خاص صحافت میں زیادہ اس تکنیک کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس تکنیک کا استعمال ہوتا ہے کہ صحافت میں ہو بہو یا لفظ بہ لفظ ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف وہاں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ قاری تک اپنی خبر کو ترسیل کریں، خبر کو پہنچائیں۔ اب خبر کن الفاظ میں پہنچاتے ہیں یہ تو اخبار کا معیار ہے اور اخبار کا مترجم کی صلاحیت ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، آزاد ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ پورے متن کے مفہوم کو مترجم پڑھ کر سمجھ لیتا ہے، پھر اپنے الفاظ میں بھی ترجمہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، یہ نہایت ہی مناسب مانا جاتا ہے صحافتی ترجمے کے لیے۔ لیکن یہاں ایک بات غور کرنے کے لائق یہ ہے کہ کسی ایک تکنیک کے تحت کوئی پورا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہاں مترجم کو ہر تکنیک کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ایک اخبار کے اندر آپ دیکھیے کئی کالم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کالم اشتہارات کا بھی، ایک ہوتا ہے کالم جو ہے مضامین کا بھی، ایک علمی صفحات بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو ہم صرف آزاد ترجمے کی تکنیک کے تحت سارا اخبار ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم کو اشتہارات کی ضرورت پڑے گی یا قانونی نوٹسز کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو لفظی ترجمہ کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب اخبارات یا ترسیل کے جو ذرائع ہیں اس میں جتنے طرح کا مواد پیش ہوتا ہے ان سب کے ترجمے کے لیے مختلف تکنیک کا استعمال ضروری ہے۔ صرف ہم ایک تکنیک پر اکتفا کر کے ہم سارا اخبار کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جہاں جس تکنیک کی ضرورت ہے مترجم کو چاہیے کہ اس تکنیک کو اپناتے ہوئے اچھے سے اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے جو اشتہارات اور قانونی نوٹسز ہوتے ہیں اس میں تو ہم ایک لفظ کی بھی الٹ پھیر نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ لفظی ترجمے کی تعریف یہ ہے کہ ہر لفظ کے بدل متبادل معنی رکھنے والا ہدفی زبان کے لفظ کا مترجم کو انتخاب کرنا پڑتا ہے اور اس کے سہارے سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے یہ قانونی نوٹسز یا پھر مذہبی تراجم وغیرہ کے لیے یہ تکنیک یا علمی تراجم کے لیے لفظی ترجمے کی تکنیک مناسب مانی جاتی ہے۔ اچھا جنید صاحب، ترجمے کی تکنیک کی آپ نے جو بات کی، تو چاہے وہ صحافتی مواد کا ترجمہ ہو یا مذہبی مواد کا ہو، کہیں نہ کہیں مترجم کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہوتے ہیں جو اصل اس کو مواد دیا جاتا ہے۔ ترجمے کا ایک اصول ہے کہ ترجمے میں حذف و اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور مترجم کو اصل متن کے ساتھ وفاداری کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم آزاد ترجمے کی تکنیک دیکھیں گے تو وہاں وہ پوری وفاداری نہیں کر رہا ہے اور پھر لفظی ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کے اندر حذف و اضافہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی بحث کے لائق ہے، لیکن اب یہاں یہ ضروری ہے کہ یہ ترجمے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مترجم کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جی، متن کو ملحوظ رکھتے ہوئے مترجم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس تکنیک سے وہ ترجمہ کرے گا۔ آئیے اب ہم اگلا جو سوال کرتے ہیں وہ ہمارے جو آج کے ریسورس پرسن ہیں ڈاکٹر جنید ذاکر صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ترجمے کا جو فن ہے یا جو ضرورت، مطلب اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ ایک ایسی چیز ہے ترجمہ کہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا یا اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی عطا کی، تب سے یہ ترجمے کا عمل جاری ہے اور اس کی تاریخ اتنی ہی طویل ہے جتنی کہ کسی زبان کی تاریخ ہے۔ جہاں زبان مختلف ہوگی تو ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو اپنے جذبات، احساسات، اپنی ضروریات یا کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن ترسیل کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑے گی۔ عام طور پر ترجمے کا جو فن ہے یا ترجمہ نگاری کا جو مضمون ہے اس کو مشکل مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسائل جوڑے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے کہ ہمارے طلباء کو یہ بتائیے کہ ترجمے سے جڑے ہوئے مسائل کیا ہیں اور کیسے ایک طالب علم ان پر قابو پا سکتا ہے۔ مترجم کے لیے 2 زبانوں کا آنا ضروری ہے۔ اچھا، 2 زبانوں پر دسترس کمال رہنا ضروری ہے۔ کسی انسان کو جب 2 زبانوں پر کمال حاصل ہوگا، ایسا ہی ایک شخص ایک اچھا مترجم بن سکتا ہے۔ لیکن پھر اس میں بھی 2 رائے ہے کہ کوئی 2 زبانوں میں فلوینسی یا مبور رکھنے والا شخص اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے فن کہا گیا ہے۔ یہ مشکل اسی لیے کہا گیا ہے کہ 2 زبانیں جاننے والے تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس
جو الحمدللہ اچھی طریقے سے دو زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، بول چال میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں، لیکن ترجمے جب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، معافی چاہتا ہوں خطا کلامی کہ ہر دو زبان پر عبور رکھنے والا مترجم نہیں بن سکتا، اگرچہ کہ وہ ایک اچھے مترجم کی لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اور بھی کچھ ہے، وہ انشاء پرداز بھی ہو اور معاملہ فہم بھی ہو، اور پھر اس کے جو مسائل سے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے، ہم اسی طرف پھر میں اپنی گفتگو کو موڑوں گا کہ اس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زبان اچھی ہونا چاہیے، اور ہدفی زبان اور اصل زبان دونوں زبانوں کے تہذیبی پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے، دونوں زبانوں کے لسانی پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے، الفاظ کے معنوں سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ تو جب مترجم ان پر عبور رکھتا ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی زبان سے کسی چھوٹی زبان، اب چھوٹی زبان سے کیا مراد ہے اور بڑی زبان سے کیا مراد ہے، یہاں خود ایک پھر سوال میں سے سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو جس زبان کا لفظی سرمایہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بڑی زبان کہلاتی ہے، جس کا لفظی سرمایہ بہت کم ہوتا ہے تو وہ چھوٹی زبان کہلاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوت اظہار کے لیے زبان کا ثروت مند ہونا ضروری ہے، زبان میں ذخیرہ الفاظ کا زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انگریزی ہر شخص، چاہے اس کی مادری زبان کچھ بھی رہی ہو، وہ اس کو اپنانے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سارے جدید علوم آسانی سے پڑھائے جا سکتے ہیں اور سمجھائے جا سکتے ہیں۔ تو اب آئیے پھر اپنے نقطے کی طرف۔ اب یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑی زبان سے جب ہم چھوٹی زبان میں ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو الفاظ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، الفاظ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت مترجم کو چاہیے کہ وہ اصطلاحات کا سہارا لے۔ جی، آپ اسی سوال کی طرف آ رہے ہیں جو میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا، کہ جو مسائل عام طور پر بتلائے جاتے ہیں ترجمے کے تعارف کے مضمون میں ہم جو پڑھتے ہیں، اس میں ہے اصطلاح سازی کا، اس کو ایک اہم مسئلہ مانا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں۔ اصطلاح سازی ایک ترقی پذیر زبان کے لیے ضروری ہے۔ پروفیسر وحید الدین سلیم صاحب نے وضع اصطلاحات آج سے قریب 100 سال یعنی 1920 میں کچھ کتاب لکھی تھی، جو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں میں پہلی کتاب ہے، اردو میں لکھی گئی، جس میں اصطلاحات کے مسائل کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اس وقت کیونکہ دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی میں قائم کیا جا رہا تھا، تمام جدید علوم کو اس وقت کے اردو میں منتقل کرنے کی مہم چلائی جا رہی تھی اور کام ہو رہا تھا، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پروفیسر صاحب نے لکھا تھا۔ تو اصطلاحات کے تعلق سے بھی مختلف دانشور گروہوں میں تقسیم ہے۔ اچھا، کوئی کہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں اور ایک جو بنیادی سوال، چونکہ ہمارا جو ڈپلوما کی سطح کا یہ جو مضمون ہے ترجمے کا تعارف، تو اس میں سوال یہ ہوگا کہ اصطلاح کسے کہتے ہیں، یہ بتا کے پھر ہم اصطلاح سازی پر جو ہے آگے بڑھنا چاہیں گے۔ لفظ یا اشارے یا جو ہے ترسیمی بھی ہو سکتا ہے، یا ہندسی بھی ہو سکتا ہے، یا لفظی بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص علم کے کسی خاص مفہوم کو یا کسی خاص علم کے کسی خاص احساس کو منتقل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک اصطلاح، اور اس میں پھر اصطلاحات کے اندر بھی کئی مسائل ہیں۔ اصطلاح سازی خود ایک شعبہ علم کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ اچھا، اصطلاح ترجمے کے اندر اصطلاح سازی خود ایک پورا ایک مکمل مضمون ہے۔ اصطلاح کی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح کے اندر کسی خاص مفہوم کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ مفہوم علم بدلنے کے ساتھ ساتھ اصطلاح کا مفہوم بھی بدلتا رہتا ہے۔ ایک سمپلی، کیونکہ یہاں ہمارا معیار ڈپلومہ لیول کا ہے، تو ایک لفظ انٹرسٹ ہے۔ جی، ادب میں جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، عام زبان میں تو انٹرسٹ کا مطلب دلچسپی سمجھیں گے۔ دلچسپی، اگر جا کر بینک میں اگر انٹرسٹ کو جو ہے سمجھنے چلیں گے تو وہاں اصطلاح کے معنوں میں ہو رہا، سود کے معنوں میں استعمال ہو رہا۔ تو اس طریقے سے کئی انگریزی کا ایک ہی لفظ ہے، ادب میں اس کا معنی الگ لیا جا رہا ہے اور بینک میں اس کا اصطلاح الگ ہو رہی۔ تو اس طریقے سے علم بدلتا ہے
تو معنی بھی اصطلاح کے بدلتے رہتے ہیں۔ دراصل اصطلاح ایک طویل مفہوم کو ایک چھوٹے سے لفظ میں قید کرنے کا نام اصطلاح ہے، اور اگر اصطلاحیں نہ ہوں تو پھر سمجھنے اور سمجھانے میں، علم کی باریکیوں کو طلباء تک جو ہے ترسیل کرنے میں بڑی دشواریاں آتی ہیں، کیونکہ ایک ہی، اب دیکھیے، اصطلاح کسی ایک خاص نظریے کی ترجمانی بھی کر سکتی ہے، اصطلاح مرکب بھی ہو سکتی ہے، مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ ایک لفظ کے اندر طویل مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو طویل مفہوم کو بار بار دہرائیں گے تو سننے والا اکتا جائے گا اور کنفیوز ہو جائے گا کہ بار بار دہرانے کی۔ اگر ہم ایک لفظ کے ذریعے بڑا مفہوم ایک لفظ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنے میں، اس کو دہرانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور سمجھنے والے کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اصطلاح کی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح لغوی معنوں سے الگ بھی ہو سکتی ہے یا لغوی معنی کے مطابق بھی ہو سکتی ہے۔ کسی خاص شعبے علم کے علماء و دانشور کسی خاص لفظ کو لے کر اس کے خاص معنی متعین کر لیتے ہیں۔ جب وہ خاص معنی متعین کر لیتے ہیں تو وہ جو معنی متعین کر لیے ہیں، پڑھنے والا بھی اس کا معنی وہی سمجھے اور سننے والا بھی اس کا معنی وہی سمجھے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ عدس کے معنی کیا ہے؟ عربی میں عدس مسور کے دال کے دانے کو کہتے ہیں۔ اب جب یہ عدس سے عدسہ نکلا، جب عدس اس کا جو ہے مادہ ہے، اس سے عدسہ نکلا، جب ہم عدسہ کہتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ایک کانچ کے ٹکڑے کی طرف مبذول ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنے والا بھی وہی سمجھ رہا ہے، بولنے والا بھی یہی سمجھ رہا ہے، لیکن کوئی دال کے دانے کا مفہوم نہیں لے رہا ہے۔ تو علماء جو ہے کسی خاص علم کے اندر کسی خاص معنی کو جو لغوی معنی سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں مقرر کر لیتے ہیں، اور سننے والا بھی اس کا مطلب وہی سمجھتا ہے اور بولنے والا بھی وہی، تو وہ اصطلاح کہلاتی ہے۔ ایک اہم جو سوال ہے، میں آپ کے ابھی اسی جواب سے جو اخذ کیا ہوں سوال، وہ یہ تھا کہ متن کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں پر وہ اصطلاح کن معنوں میں جو سو استعمال ہوئی ہے۔ ہاں، متن کو نہیں، اصطلاح کا تو مقررہ مفہوم ہوتا ہے، لیکن ترجمے کے اندر بٹوین دی لائنز، بین السطور کے اندر وہ کیا معنی دے رہا ہے اس کو سمجھ کر ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے مضمون سے متعلق ساری اصطلاحات کا مفہوم سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیشنل جو بھی ڈگری لے رہے ہیں، اس کے سارے اصطلاحات کو سمجھنے کی وجہ سے ہمیں وہ ڈگری دی گئی ہے۔ اگر اصطلاحات کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے تو پھر ایک عام آدمی اور پڑھے لکھے آدمی میں بھی فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مخصوص علوم کے حوالے سے۔ کہ ہمارے طالب علموں کو یہ بتائیے کہ ایک اچھے مترجم میں کس قسم کے اوصاف، کس قسم کی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ جو حق ہے، مطلب ترجمے کا حق صحیح طور پر ادا کر سکے؟ مترجم کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے مترجم 2 زبانوں پر عبور رکھنا چاہیے، اسے ہونا چاہیے۔ پھر دونوں زبانوں کی قواعد صرفی و نحوی باریکیوں سے واقف ہونا چاہیے۔ پھر دونوں زبانوں کے تہذیبی و تاریخی و لسانی پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ جس متن کا ترجمہ کر رہا ہے اس سے پوری وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے حذف و اضافے کی ترجمے کے اصولوں کے تحت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خصوصاً علمی تراجم کے اندر تو متن کے ساتھ پورا وفادار رہنا پڑتا ہے مترجم کو، اور پھر ایک اچھے مترجم کے لیے ایک اچھا انشاء پرداز بھی ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے۔ اور پھر یہاں دیکھیے ایک ترجمے کا ایک اور اہم نکتہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ قلم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک اچھے مترجم کی علامت نہیں ہے۔ سب سے پہلے مترجم کو چاہیے کہ جو ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو پوری طرح سے وہ پورے متن کو پڑھے۔ متن کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ تفہیم متن کا سوال ہو رہا، پہلے پورے متن کو، جب مترجم پورے مفہوم کو سمجھے گا تو دوسری زبان میں منتقل کرے گا، تو اس کو تفہیم متن کہتے ہیں، ابلاغ متن کہتے ہیں۔ تو ایک مترجم کو چاہیے کہ اصل زبان میں موجود جس کو کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے اس سارے متن کو پڑھے، پھر جن
الفاظ کا معنی وہ نہیں جانتا اس کو انڈرلائن کرے، اور پھر اس کا یہاں امتحان شروع ہوتا ہے۔ انڈرلائن کرنے کے بعد جب وہ لغت کو ریفر کرے گا تو وہاں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ملیں گے، معنی کا انتخاب کرنا ہے اس کو۔ تو بٹوین دی لائن اس اصل زبان میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کے مرادی معنی ہی وہاں سے انتخاب کرے۔ حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈکشنری بھی سامنے اگر دے دی جائے تو صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، کیوں؟ تفہیم متن کا سوال ہے، تو پہلے متن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سارے پورے اچھی طریقے سے جب وہ متن کو سمجھ جائے گا تو تبھی وہ ہدفی زبان میں منتقل کر سکے گا۔ حالانکہ ہمارے سامنے لغات بھی ہوں گے، ہمارے سامنے مختلف اصطلاحات کی جو ہے گلاسریز بھی ہوں گی، تو اس میں سے ہم وہاں کیا معنی آ رہا ہے، ابھی جیسا میں نے انٹرسٹ کا مطلب کا جو ایک لفظ کا جو دو معنی سمجھائے، ایسے ہر لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ وہاں بٹوین دی لائن بین السطور میں جو صحیح معنی ہے ڈکشنری سے اسی معنی کو منتخب کرنا بھی مترجم کا اچھے مترجم کا کام ہے۔ عزیز طالب علموں، آج کے اس سبق میں ہم نے ترجمے کی تعریف، ترجمے کے اصول، ایک اچھے مترجم کو جو درکار صلاحیتیں ہیں اس حوالے سے ہم نے جو معلومات حاصل کی، ساتھ ہی صحافت اور ترجمے کا کیا رشتہ ہے اس حوالے سے بھی ہم نے جو جاننے کی کوشش کی۔ ترجمے کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے اس کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور ضرورت کیا ہے، سب سے پہلی چیز کہ وہ تعلق کیا ہے کہ جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے طلباء کو فن ترجمہ نگاری کیوں سکھائی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر جنید ذاکر صاحب سے سوالات کیے۔ ہم طلباء سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر ان کو اس ویڈیو سبق کے مشاہدے کے بعد بھی کچھ سوالات ہیں تو وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے پتے پر اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنید صاحب کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمارے جو فاصلاتی تعلیم کے جو طلباء ہیں ان کو ترجمے کے تعارف کے حوالے سے آپ نے بہت بہترین اور پرکشش انداز میں آپ نے ان کے جوابات دیے۔ اس امید کے ساتھ ہم اپنے طلباء سے اجازت چاہیں گے کہ اگلے سبق میں ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔